मसले मसाइल हैं, जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे। 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं, हम रिव्यू करेंगे कितने वादे पूरे किए हैं और फिर हम अपना लाए अमल भी तय करेंगे। मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करें फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसी ज़िम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूँ। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूँ। अमन जरगे में इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूँ। करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मई के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियाँ ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली की दुनिया तारीफ़ करती नज़र आती है। आलमी नशरियाती इदारा CNN ने भी एतराफ़ किया है कि बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। मुस्बत हुकूमती और अस्करी सफारतकारी ने न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ाया है। हालिया महीनों में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गिरविदा नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरब के साथ अहम सिक्योरिटी डील हुई है। गजा में जंग बंदी के मामले पर पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया। चीन और ईरान समेत दीगर मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते अस्करी क़यादत के हमरा सऊदी अरब का उन्होंने दौरा भी करना। दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी देंगे। नाज़रीन, आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियाँ नुमाया और वाज़ेह हैं, मगर दाखिली सतह पर सियासी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार नज़र आती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मज़ाहमती सियासत का आगाज़ कर दिया है। वफाक और KP में टकराव का खदशा बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग की तर्ज़ हुक्मरानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपने मुतालबात उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं और मुतालबात की मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी अपने कारकुनों को इस्लामाबाद के लिए तैयार रहने की हिदायत करते नजर आ रहे हैं। तमाम सूरत हाल के लिए से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शाहिद अमीर साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे मैं आगाज़ कर रही हूँ। ये जिस तरह की सिफारती अस्करी हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, अब ये जो दाखिली सियासी सूरत हाल की अगर बात करें तो ये कैसे बेहतर होगी? सियासी इस्तेहकाम कब आएगा और क्या आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आलमी कामयाबियाँ काफ़ी हैं? देखें, अगर हम 78 ईयर्स में दायरे के सफ़र से बाहर नहीं निकले तो मैं और आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये सफ़र जो है कोई आलमी कामयाबी के नतीजे में कोई छू मंतर है कि दाखिली सियासत दुरुस्त हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आज हमारे कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसका आपने ज़िक्र भी किया कि जो 10 मई की जंग हमने जीती और जिसके बुनियाद पे ट्रंप ने हमारे साथ बराह रास्त खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू शुरू कर दी और इज़्ज़त के साथ नाम भी लेते हैं और गुफ्तगू भी करते हैं, वरना वहाँ बड़े बड़ों के उन्होंने तसल्ली की है बिठा के वाइट हाउस में। और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा तबर्राबाजी हमारे अपने लोगों ने की हुई थी कि बस 20 जनवरी आने दें। यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के भी हो रही थी, वाशिंगटन में भी हो रही थी। मैं इत्तफाक से चूँकि अभी इन दिनों में गया हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों से मिलना जुलना। नंबर 1, पाकिस्तानी कौम में जैसे 98 के बाद एटमी धमाकों के बाद एक प्राइड था, ये जंग जीतने के बाद ओवरऑल आया और पूरी इस्लामी दुनिया में भी आया। और जब ट्रंप की हम बात करते हैं तो जो दुनिया जीतती है ना उसके साथ लोग खड़े होते हैं, कामयाबी के साथ नाकामी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो जो मोदी की हालत बनाई हुई है, हम इसको बार बार बात करते हैं। इसको देखते हुए जो तकलीफ़ है वो तो दुश्मन को तो होनी है। हमारे यहाँ अपनों को क्या मसला है, ये सियासत की बात है और वो सियासत के ज़रिए ही होनी है। ज़ाहिर है कि इमरान खान को अगर सियासी तौर पे रास्ता नहीं मिल रहा, उनकी पार्टी को नहीं मिल रहा, तो वहाँ से टेंशन तो दी जाएगी और ये जो दे रहे हैं वो उसको भुगतने के लिए भी तैयार है और भुगत भी रहे हैं और टेंशन भी दे रहे हैं। अब जो अफरीदी साहब वज़ीर आला आए हैं उनके लिए अपनी पार्टी में नया मसला मैं आपको बता दूँ जो मैंने चेक किया कि आज ही, वो ये होगा कि वो बुनियादी तौर पे यंगस्टर्स की कैबिनेट बनाने जा रहे हैं जो ISF के उनके साथ थे और जो ख़वानीन है KP में बड़े लोग हैं और वो PTI के, मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा, वो सख्त इसमें टेंशन में हैं कि पहले
جو کچھ بھی ہوا اب کیا کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہاں پہ نئے نئے گروپس آپ کو اگلے ہفتے 10 دن میں نظر آئیں گے جو خود افریدی صاحب کے لیے مسائل بنیں گے, کیونکہ کابینہ اب چھوٹی بنائیں. بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں چونکہ ملنے نہیں دیا جا رہا, تو وہ تو کابینہ کے بغیر تو وزیر اعلیٰ زیرو ہے. جو ثاقب نثار صاحب جب سہولت کاری کر رہے تھے چیف جسٹس کے طور پہ, بلکہ سینئر جج کے طور پہ نواز شریف کو بے دست و پا کرنے کے لیے کہ جی کابینہ کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, تو یہ کام وزرائے اعلیٰ پہ بھی صوبے کیا آتا ہے کہ آپ کابینہ کے بغیر خود فیصلہ نہیں کر سکتے. تو وہ جو تھا نا کہ کابینہ میں نہیں بناؤں گا, تو وہ کابینہ بنانا ان کی قانونی مجبوری ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ان کے آڑے آتی ہے کہ آپ جو بھی آرڈر کریں گے اس کی منظوری کس سے لیا آپ نے. تو وہ ٹھپا کابینہ کا ہر وزیر اعظم کو لگوانا مجبوری ہے, چاہے وہ آپ بائی سرکولیشن لگوائیں, لیکن جب کابینہ نہیں ہے تو حکومت بھی نہیں ہے. تو اب جب وہ پریشر بنائیں گے, شاید حمید صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے سب سے, لیکن وہاں کا جو قبائلی کلچر ہے اور مذہبی کلچر, یہ آپ کو دونوں ایک نئے انداز میں کچھ دنوں میں نظر آئے گا. جب یہ سارے سپیڈ اپ ہوں گے جن کا آپ نام لے رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان کا کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں, لیکن وہ پشاور کو چاہتے بھی ہیں, اور اس میں انہوں نے کوئی اپنے چاہنے کے اظہار میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی کہ وہ وزیر اعلیٰ اپنے بھائی کو بنانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے لیے حالات موافق ہو جائیں. لیکن ایک طرف پیپلز پارٹی کا اپنا ہے کہ ان کو پنجاب میں جگہ مریم نواز نہیں دے رہی, جس طرح سندھ میں وہ اپنے اتحادی جو وفاق میں ہیں ایم کیو ایم والے ان کو نہیں دے رہے, اتحادیوں کو ذرا سا بھی راستہ نہیں دے رہے. میں ابھی جب گیا ہوا تھا ایک فنکشن میں اپنی فیملی کے, تو کراچی سے لوگ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو وہ جو نقشہ بتا رہے تھے نوید صاحب اور فیصل صاحب, تو کبھی کبھار یہ بتاتے ہیں نا کہ آج بسیں بند تھی یا آج بارش آئی تو میں 2 گھنٹے میں بچوں کے پاس پہنچا. وہ کہتا ہے یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسلسل عذاب میں ہم مبتلا ہیں کہ آپ کو 4 شرائیں دکھا دی جاتی ہیں. تو یہ دکھانا چاہیے یہ کہ جناب ہم نے پنجاب سے یہ بہتر کیا, اور پنجاب بتائے کہ ہم نے سندھ سے یہ بہتر کیا, اور کے پی یہ بتائے کہ ہم 12 سال سے بیٹھے ہیں, سندھ والے 17 سال سے بیٹھے ہیں, نون والے اشروں سے بیٹھے ہوئے ہیں, آنے جانے والی حکومتیں بھی بیچ میں آئیں. تو کارکردگی کا میچ ہونا چاہیے بجائے اس کے. اور ہماری سیاست جو آپ کا سوال تھا, اس میں کوئی تبدیلی فوراً نظر نہیں آ رہی کہ آپ سمجھیں کہ ہم داخلی معاملات کو فوراً سیٹ کر لیں گے. صحیح. جی شاہد حمید صاحب, یہ بات تو درست ہے, کارکردگی کا میچ ہونا چاہیے کہ کون سا صوبہ زیادہ کام کر رہا ہے, کون سے کم, اور خاص طور پر صوبے اور وفاق کے درمیان جو ایک تعلق کنیکشن ہے وہ بہت ہی مثالی ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان عالمی سطح پر تو اپنا لوہا منوار ہے, بہت ساری اسٹریٹجی جو عسکری دفاعی لحاظ سے بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن وہی بات ہے شاہد حمید صاحب, آپ جب داخلی صورتحال کی بات کرتے ہیں خاص طور پر کے پی کے حوالے سے, پھر سندھ میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے وفاق کے ساتھ تحفظات, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہتری کیسے ممکن ہے شاہد حمید صاحب؟ جی بہت شکریہ دعا. دیکھیے ایک تو عالمی سطح پہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور پوری دنیا مان رہی ہے. مئی کی جو جیت ہے اس کے بعد پوری دنیا میں مان رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں مثال دی جاتی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ساس اور بہو والے ہیں, لیکن میرے خیال میں آج جو تعلقات ہیں وہ سگے بھائیوں یا سگی بہنوں والے تعلقات ہیں. اتنے قریب ہیں دونوں, اور جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ بہترین کی سطح پر ہیں. اب اگر آپ اندرونی معاملات کی بات کرتی ہیں جیسے کہ عامر صاحب نے کہا, دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جب سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا تو اس کا جو بنیادی مقصد تھا ایک وہ یہی تھا کہ جو قبائلی عوام ہیں, جو ضم اضلاع ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں, اب انہیں باہر نکالا جائے. کیونکہ علی امین صاحب جو جنوبی اضلاع ہیں وہ ان کا تعلق ڈی اے خان سے تھا, تو وہ جنوبی اضلاع پہ ان کا فوکس تھا, یا جو سینٹرل اضلاع ہیں یا ہزارہ سے. لیکن سہیل افریدی صاحب کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ جو ضم اضلاع کے لوگ ہیں, جو قبائلی عوام ہیں, انہیں باہر نکالا جائے اور انہیں بانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کی رہائی کے لیے استعمال کیا جائے, یا اڈیالہ کی طرف مارچ کیا جائے یا اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو کابینہ کی انہوں نے بات کہی, صورتحال یہ ہے کہ کل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا, اس میں جو الیکٹڈ ممبرز تھے جو اسمبلی میں موجود ہیں 91-92 کی تعداد میں, ان میں سے اکثر نے یہ بات یہ نقطہ اٹھایا اور یہ موقف اپنایا کہ آپ جو غیر منتخب لوگ ہیں آپ انہیں کابینہ کا حصہ نہ بنائیں. کیونکہ اگر آپ انہیں کابینہ کا حصہ بنائیں گے, بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں, شوکت یوسفزئی ہیں, تیمور سلیم چگڑا ہیں, کامران بنگش ہیں, اس کے علاوہ عائشہ بانو کا نام آ رہا ہے, عرفان سلیم کا نام آ رہا ہے, بہت سے نام آ رہے ہیں سامنے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, ایون بعض لوگ مزمل اسلم پہ بھی تنقید کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بانی کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ آپ نے انہیں شامل کرنا ہے. تو یہ سارے نام وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 8-10 لوگ یہ لے لیں گے تو پھر ہم
ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم تو الیکشن جیت کر آئے ہیں. تو یہ ایک سچویشن ہے. اور عامر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک دھڑے بندی کی ایک کوشش ہے, اور آئندہ دنوں میں ہمیں کئی گروپ دکھائی دیں گے, کیونکہ یہ جو گروپنگ ہے یہ پیدا کی جا رہی ہے جان بوجھ کر, اور یہ اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں, بلکہ مزید خراب ہوں, خراب سے خراب ترین. اب ان حالات میں آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ مرکز کے ساتھ حالات ٹھیک ہوں گے؟ آپ نے آتے ہی مزاحمتی سیاست شروع کی. آپ نے پہلے جو وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس تھا آپ نے اس میں شرکت نہیں کی, آپ نے مزمل اسلم صاحب کو بھیج دیا جن کے پاس اس وقت کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے, اور بنیادی طور پر ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے, خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ نے ایک ایسے شخص کو بھیجا جس کا صوبے کے ساتھ تعلق نہیں, وہ کے پی کی نمائندگی کر رہے ہیں اس اجلاس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ بلٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے کل ایک ایشو پیدا ہوا, تو آئی جی صاحب گئے تھے, آئی جی صاحب کے حوالے یہ کی گئی تھی گاڑیاں, محسن نقوی صاحب نے ان کے حوالے کی تھیں. تو کیا آئی جی صاحب ویسے ہی یہ گاڑیاں اٹھا کے لے آئے تھے؟ اور آج کی بھی جو ہماری اطلاعات ہیں, جو پولیس ذرائع سے ہماری اطلاعات آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں تو ٹھیک ہیں. تو کیا پھر سیاست کی جا رہی ہے اس ایشو پہ, اور اسے ایک ایشو بنایا جا رہا ہے؟ تو ان حالات میں کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ مرکز کے ساتھ آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ اور وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس کا 81-82% جو حصہ ہے وہ آپ کو مرکز سے آتا ہے. آپ این ایف سی کے ذریعے مرکز سے لیتے ہیں, آپ کا بجلی کا جو پروفٹ ہے این ایچ پی وہ آپ مرکز سے لیتے ہیں, آپ دہشت گردی کے خلاف جو پیسہ ہے وہ مرکز سے لیتے ہیں. تو مرکز کے ساتھ آپ کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے اور پیپلز پارٹی کی بات ہے, یہ میں ضروری کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے, سمجھدار جماعت ہے, ان کی قیادت وہ ہے, وہ میرے خیال میں صرف پریشر ڈال رہے ہیں اپنے معاملات کے حوالے سے. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی اس طرح باہر نکلیں گے یا کوئی ہنگامہ آرائی شروع کر دیں گے. اگر وہ ان کا احتجاج ہوگا بھی تو ایک دائرے کے اندر ہوگا, وہ کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوگا کہ جسے ہم کہیں کہ وہ مادر پیدر آزاد قسم کا احتجاج ہوگا. تو میرے خیال میں یہ دونوں پارٹیاں تو سنبھال لیں گی, لیکن جو تحریک انصاف ہے اور جو ہمارے سہیل افریدی صاحب ہیں, ہمارے صوبے کے سی ایم, انہیں ضرور اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک جی فیصل صاحب. دیکھیں, جو عالمی حالات کی آپ بات کر رہی ہیں تو تعلقات کی حد تک تو جو ہے ٹھیک ہے, بہت اچھے پاکستان کے تعلقات ہو گئے. اب اس کے ثمرات کیا آئیں گے وہ ہم ابھی دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں. جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ آئے گی. جب اتنے اچھے پاکستان کے تعلقات ہو گئے تو اس کے اثرات بھی ملک کے اوپر آنے چاہیے نا. وہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا, رشتہ تو نہیں کرنا. اگر اتنی اہم ممالک کے ساتھ تعلقات ہو گئے تو ہمیں تو فوراً انویسٹمنٹ چاہیے. تو کیا ہمارے بزنس ریلیشن بھی جو ڈیولپ ہوں گے, یا انویسٹمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی, اور آئے گی تو کس کس شعبے میں آئے گی؟ اور یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کو تو ہر لحاظ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آئے یا یہاں پہ ایم اے یو سائن کرتا ہے, چلا جاتا ہے کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی, پھر پتہ نہیں چلتا وہ کہاں چلا گیا, پھر پلٹ کر جو ہے وہ واپس ہی نہیں آتا. اور ان تعلقات میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہیں جذباتی ہو کر جو ہیں وہ اپنے دیرینہ دوستوں کے ساتھ جو ہیں, کسی نئے دوست کو جس کا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہم سے کتنا مخلص ہے, کتنا وفادار ہے, اپنے دیرینہ اور اپنے آزمائے ہوئے دوستوں کو جو ہے وہاں ان کو ناراض نہ کر بیٹھیں. تو ان کو بیچ میں لے کے کیسے چلنا ہے, اس میں بڑی جو ہے وہ دانش مندی کی اور سمجھ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی جو خواجہ پالیسی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کی سمجھ کا لیول ایسا ہے کہ وہ یہ تفاوت نہیں ہونے دیں گے, اور نہ وہ دیرینہ دوستوں کو ناراض کریں گے, بلکہ جو نئے دوست بھی بن رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ نئے راستے جو ہیں وہ کھولیں گے. اچھا, جہاں تک اندرونی صورتحال کا تعلق ہے, جو اس کا انتشار ہے, یہ زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اس انتشار کو جو ہے وہ ختم کرے. ایک کے پی کے میں ایک وزیر اعلیٰ آیا, پہلے تو آپ نے پوری کوشش کی کہ اس کو کسی صورت پہ آپ آنے نہ دیں. مقصد دے کہ باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ دہشت گردوں کے ساتھی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا, ہم نہیں بننے دیں گے. یہ حکومت کی طرف سے حکومت کے رہنماؤں نے کوشش کی. پھر مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک لالی پاپ دی گئی کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں, اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو بھی آنے سے نہیں روک سکے. اب وزیر اعلیٰ ایک یہاں کوئی غیر سیاسی بنیادوں پہ تو الیکشن نہیں ہوئے نا,
فارم 47 ہوا 49 ہوا، اس کو چھوڑے، الیکشن تو سیاسی بنیادوں پر ہوئے نا، جیسے تیسے بھی الیکشن تھے، ان کو ہم الیکشن ہی کہہ رہے ہیں نا. بالکل. تو وہ اس میں تو وزیر اعلیٰ کو تو اپنی رہنمائی کے لیے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے ہی جو ہے نا وہ گائیڈ لائن چاہیے نا. آپ جو ہے اس کو جو ہے پارٹی کے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے. بس اس ملک میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ بھی ہے وہ اتنا لاچار و کمزور ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیڈر سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو پھر آپ اس سے شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل. اس سے پھر آپ کو کوئی شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. اگر آپ اس کو اس حد تک مجبور و بے بس کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے پارٹی کے لیڈر سے جا کے وہ جیل میں ملاقات نہیں کر سکتا، وہاں سے وہ رہنمائی نہیں لے سکتا، وہاں سے اپنی ہدایت نہیں لے سکتا، تو پھر تو آپ کو پھر کوئی شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گاڑی لے رہا ہے. یہ تو بہت چھوٹی اور ثانوی باتیں نا، گاڑی لینا، اجلاس میں شرکت کرنا یا نہیں کرنا. وہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ دیکھیں بالکل درست تھا. جب ایک آدمی کے پاس گائیڈ لائن ہی نہیں ہے، اس کی پارٹی پالیسی اس کو نہیں پتا، تو وہ جا کے اجلاس میں کیا بات کرتا؟ آپ اس کو پہلے پارٹی پالیسی تو لینے دیں، اس کے بعد اس پہ تنقید کرتے کہ اس کی پالیسی اچھی آئی یا بری آئی. ایک آدمی کے پاس پالیسی نہیں ہے، آپ اس سے شکوہ کر رہے ہو کہ بھائی تم اجلاس اتنے اہم ترین اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ بھائی اتنا اہم ترین اجلاس تھا اس لیے تو اپنی پارٹی کے لیڈر سے اس کی ہدایت دینے جا رہا تھا تاکہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق وہ بات کر سکے. تو اس حکومت کو خود اپنے رویے پہ نا غور کرنا ہوگا، خود نظر ثانی کرنی ہوگی. سیاسی انتشار ختم کرنا حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے. آپ اس کو جو ہے اس کو ختم کریں. اگر آپ خود یہ مفاد آپ کے اپنے مفاد میں کہ سیاسی انتشار کو برقرار رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہ برقرار رکھیں. لیکن اگر آپ غیر ممالک میں جتنی بھی اچھی خارجہ پالیسی بنا لیں گے، جتنے بھی اچھے تعلقات پیدا کر لیں گے، اگر آپ کا داخلی انتشار ختم نہیں ہوا، سیاسی انتشار ختم نہیں ہوا، تو یہ تعلقات کسی کام نہیں آئیں گے آپ کے. جی آپ سے مطلب اس قوم کے اس ملک کے جی ان کے تو آ رہے ہوں گے. بالکل سر. جی اب نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں ہم ہی ان پروگراموں میں بیٹھ کے ہم ہی نے تجزیے کیے تھے اور ہم ہی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ریلیونس جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. ہمارے سارے تجزیے جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئے. آلدو کہ اس وقت جس طرح کے معروضی حالات تھے، ان حالات میں پاکستان کی ریلیونس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ ہاں نہیں بنتی تھی. اس وجہ سے بھی کہ اس سے پہلے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی 4-5 سال جو انہوں نے گزارے، اس میں جو ہے وہ پاکستان کہیں فگر نہیں کرتا تھا ان کی پرائیورٹی لسٹ کے اوپر. اور جو عامر صاحب نے بات کی کہ مئی میں جو ہم نے جنگ جیتی اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات جو ہے، میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ جو کابل ایئرپورٹ بامبر جو تھا، جو داعش کا آپریٹو تھا جس کو ہم نے پکڑنے میں مدد دی اور اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا، وہاں سے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوئے. میرے خیال میں ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی، کیونکہ کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں کھڑے ہو کے ٹرمپ نے جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، تو معاملات وہاں سے سٹارٹ ہوئے. تو آج امریکہ جو ہے وہ جو ہم یہ اپنے تجزیوں میں کہہ رہے تھے کہ اس کے ہاں پاکستان کی ریلیونس نہیں ہے، کیونکہ صرف ایک کاؤنٹر ٹیررزم اور چائنا دو لینس سے ہم دیکھ رہے تھے. کاؤنٹر ٹیررزم میں افغانستان میں ان کے مفادات ختم ہو چکے تھے، تو وہ ریلیونس نظر نہیں آ رہی تھی. تو میرے خیال میں یہ جو ڈپلومیسی جس طرح سے لے کے چلی گئی، بڑے ایک ایفیکٹو طریقے سے ڈپلومیسی کو لے کے چلا گیا. اور جس طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آج دیکھیں وہی مودی تھا جو ہاؤڈی مودی اور جو نمستے انڈیا اور کیا کیا کس طرح سے وہ چوڑا ہو کے جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ گھوم رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ جی اب تو، اور انڈیا کتنا اگریسو ہو رہا تھا اپنی ڈپلومیسی میں. وہ ساری دنیا میں جا کے پاکستان کو جس طرح سے جس کانڈیسینڈنگ ٹون میں پاکستان کے بارے میں بات کرتا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساری پیچھے ہو گئی. اور پاکستان آج جو ہے انڈیا کو مائنس کر دیا گیا اور پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ میں کہتا چلوں دعا، اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ داعش کے بامبر کے پکڑنے سے لے کے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر تو بعد میں گئے، پہلے فیلڈ مارشل جو ہے ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا. پھر جس طرح سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی تعاون کا جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا، جس طرح سے باقی ہماری، اور پھر نو ڈاؤٹ اس میں مئی میں جو انڈیا کو شکست دی گئی، وہ اس سے وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ونرز کو پسند کرتا ہے، وہ لوزرز کو نہیں پسند کرتا. تو یہاں پہ مودی جو ہے وہ ایز اے لوزر سامنے آیا اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ ایز اے ونر نظر آئے.
ہم نے جہاں پہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ نے ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال میں وہاں پہ ہم نے بہت بھونڈے طریقے سے کی ہے. شرم الشیخ میں جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے جو ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی میرے خیال میں اس کی نظیر نہیں ملتی جس طرح سے انٹرنیشنلی تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ تقریر کیا تھی, وہ سپیچ کیا تھی. کہ کل میں سن رہا تھا CNN پہ فرید زکریا کو کہ آپ نے اپنے آپ کو مذاق بنا ڈالا. تو یہ جو بھی سفارتی سطح پہ جو بھی کامیابیاں ملی ہیں وہ سعودیز کے ساتھ ہوں, امریکہ کے ساتھ ہوں, UAE کے ساتھ ہوں, قطر کے ساتھ ہوں, ایران کے ساتھ ہوں, ان میں سارا ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کا رول ہے. سویلین نے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی رول پلے کیا, اور جو رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ ہم نے شرم الشیخ میں دیکھ لیا کہ اپنے آپ کو ایک لافنگ سٹاک بنا دیا گیا. اچھا, having said that, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اب ان کے ثمرات کو جو ہے ان کو جو ہے انٹرنیشنلی آپ کے لیے ایک بہت سازگار ماحول بنا ہوا ہے. اس سازگار ماحول کو کس طرح سے وہ جو ہے اپنے ملک کی سٹیبلٹی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اس کے لیے فیصل نے بہت اچھا کہا. ہم گناہگار ٹھہرا رہے ہیں PTI کو, ہم گناہگار ٹھہرا رہے ہیں KP کے نئے آنے والے چیف منسٹر کو. میرے خیال میں یہاں پہ گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ آپ نے پہلے ہی اپنا جو انٹینشن ہے وہ کلیئر کر دیے کہ عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو نامزد کیا اور آپ کے سارے منسٹر آپ نے چھوڑ دیے میڈیا پہ آ کے جو کیا باتیں اس کے خلاف کہ جی نہیں بننے دینا. صحیح. تو یہ چیز اگر وہ ول آف دی گورنمنٹ, ول آف دی پیپل, KP کے ول آف دی پیپل کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے تو پھر آپ بننے دیں اس کو چیف منسٹر. آپ نے روڑے اٹکائے, اس کے بعد جو ہے آپ اونرس آف ریسپانسبلٹی میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ گورنمنٹ آپ جو ہے اس کو چیف منسٹر کو اپنے لیڈر سے ملنے دیں. ابھی مجھے بتائیں نا, یہ انتشار جو ہے ایک وہ ہے نا کہ آپ اس کو چھوڑیں وہ مل لے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. ایک چیز اور دعا میں کہتا چلوں, as far as People's Party and مولانا فضل الرحمان are concerned, People's Party اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ ان کا اپنا مینڈیٹ نہیں ہے. جو لوگ لے کے آئے ہیں ان کو, وہ جو اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ اسی پہ چلتے رہیں گے. یہ آپس میں ان کی جو ہے لفظی گولہ باری ہوتی رہے گی. کہیں پہ بھی کوئی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. مولانا فضل الرحمان جہاں تک بات ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست کرتے ہیں, سب کو پتا ہے. ان کو جو ہے وہ کچھ ملے گا, اس کے بعد وہ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی یہ دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ہائپ کریٹ کی اور اس کے بعد کس پہ وہ جو ہے وہ آ کے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اونرس آف ریسپانسبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. الیاس صاحب, داخلی صورتحال میں بہتری کیسے ممکن آئے گی؟ بات کرنی ہے, اگر مجھے اجازت دیں. آپ پہلے بات کرنا چاہ رہے ہیں الیاس صاحب سے یا بعد میں؟ جی بس میں چھوٹی سی بات کر لیں ابھی بس ایک کر لوں میں. نوید صاحب نے کہا نا کہ وہ ٹھیک بات ہے کہ جو ایئرپورٹ والا بندہ دیا دہشت گردی کا, لیکن میں نے کیوں نہیں نام لیا, وہ بالکل سٹارٹ وہیں سے ہوا تھا. ٹرمپ جب جیتنے والوں کے ساتھ چلتا ہے نا تو وہ جیتنے والوں کو سمجھ رہا تھا کہ ان کو تو مار پڑنی ہے. وہ کہہ رہا تھا ان کی تو اشروں سے لڑائی جاری ہے, سینکڑوں سالوں سے لڑائی جاری ہے, یہ آپس میں طے کر لیں گے. جب ہم نے طے کر دی تو وہ ٹرمپ ہمارے پاس آئے, اور جب ٹرمپ آتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے, ان کی اپنی نوید صاحب کا اپنا معافی ضمیر ہے کہ جب ساری باتیں ٹھیک کی ہیں وہ ملٹری نے کی ہے, اگر غلط کی ہے تو کیا خیال ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات میں نے روکی ہوئی ہے, کسی گورنمنٹ نے روکی ہوئی ہے, سسٹم نے روکی ہوئی ہے نا. کلیئر بات ہونی چاہیے. کس نے پہلے بیٹھ کے پشاور میں کہا تھا, شاید امید صاحب وہاں موجود تھے, کہ روکنا کس کو ہے. ہمیں ساری باتیں پھر کھل کے سیدھی کرنی چاہیے کہ دونوں ایک پلڑے میں بیٹھے ہیں اور ٹھیک چل رہے ہیں, چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ حکومت ہو. جب وہ کور کمانڈرز کی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جنگ کے بعد, وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ, گورنمنٹ نے اور سیاسی جماعتوں نے فل ساتھ دیا. وہ امریکہ جاتے ہیں, وہ بیلجیم جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس طرح تعاون کیا. تو ہمیں یک طرفہ طور پہ ایک سائیڈ کی بات نہیں کرنی چاہیے. جی الیاس صاحب, وفاق کی ظاہر ہے الٹیمیٹلی ذمہ داری تو وفاق کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے بہتری ممکن آئے گی؟ دیکھیں, جس طرح فورن پالیسی پر ساری سیاسی جماعتوں نے, چاہے ایک سیاسی جماعت نہیں ہوئی لیکن سب متحد ہوئے, جیسے فالس فلیگ آپریشن سٹارٹ کیا انڈیا نے, اور اس کے پہلگام میں جس طرح مقابلہ کیا, اور جس طرح ایک وفد جا کے دنیا بھر میں بتا کے آیا کہ بھارت کی ساری چیزیں, اور اس کے بعد مے کے بعد جو صورتحال جو چینج نظر آتی ہے,
اسی طرح جو ہے کہ ملک کے جو دفاعی معاملات ہیں، ملک کے اندرونی جو معاملات ہیں جہاں انتشار پھیلتا ہے، ان تو سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. اب دیکھ لیں ہر ایک سیاسی جماعت نے اپنا سٹارٹ کیا ہوا، اس کو یہ نہیں ہم نے کسی اسپیسیفک جماعت کا نہیں. ایون آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اور انہوں نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیا ہوا. ایسے جب حالات جب باہر آپ کے لیے بڑے سازگار حالات ہوئے تو آپ کو ایسے موقع پر ایک پیج پر آ کے آپس میں متفق ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ ان سے ایک 1 to 1 ملاقات کرے یا سب کو اکٹھا کر کے اس طرح کی اسٹریٹجی بنائے کہ ان سازگار حالات کی وجہ سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس طرح باہر سے انویسٹمنٹ لائی جا سکتی ہے یا اپنی افرادی قوت باہر بھیجی جا سکتی جس پر پابندی لگی ہوئی تھی، قطر، عمان وغیرہ میں لگی ہوئی تھی، دبئی میں. اب حالات جب ٹھیک ہوئے ہیں تو اب ہمارے لوگوں کو سعودیہ ان جگہوں پر جانا چاہیے تاکہ وہاں سے ریمیٹنس وغیرہ آئیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ یہ نہیں انویسٹمنٹ انڈسٹری کی صورت میں آئے جس کو صرف نہ اسلامی ممالک بلکہ دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی دیکھیں اور اس طرح دیکھیں. جس طرح ہم نے دفاعی اعتبار پر اپنے دیکھیں اپنے جہاز، ساز و سامان، دفاعی ساز و سامان بنا کے کر رہے ہیں ایکسپورٹ وغیرہ، اس طرح دوسرے جو آنا چاہیے روایتی چیزوں میں بھی آنا چاہیے تاکہ اس طرح لوگوں کو بھی روزگار ملے اور باہر بھی. لیکن اس کے لیے یہ کیا ٹھیک ہے بالکل ہم نے اچیومنٹ کر لی فوراً اپنی سفارتی محاذ پر، دفاعی محاذ پر، لیکن اب اس کو ہمیں استعمال کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی پالیسی میں لیکن آپس میں پہلے اختلافات دور کرنے پڑیں گے سب کو. یہ نہیں ہے کہ کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے، گورنمنٹ کا کام ہے سب کے ساتھ جائے اور جا کے بات چیت کرے اور جس طرح اگر کریں گے تو اس طرح اچیومنٹ ہوگی. ورنہ یہ کیا کب تک یہ اس طرح حالات ایک جیسے نہیں رہتے سارے. لیکن اس کو ہم نے اپنا بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے اور اس میں گورنمنٹ کو ہی کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل وفاق کی رسپانسبلٹی ہے کہ داخلی سیاسی کو بہتر کرنا، سیاسی استحکام لانا. ہمارا جو بنیادی سوال تھا کہ پاکستان کی عالمی کامیابیاں تو ہیں تو داخلی صورتحال میں بہتری کیسے ممکن ہو سکتی ہے. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جان لی. ایک بریک سے واپس آئیں گے. پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے. ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ پی ٹی آئی کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ بطور اپوزیشن لیڈر کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد محمود اچکزئی تو آج ان کے پیپر جو ہے وہ ہم نے اسمبلی سیکریٹریٹ پہ داخل کروائے. محمود اچکزئی ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ان کی جمہوریت کے لیے بہت زیادہ خدمات ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام آئین اور قانون کے لیے ایک جو اس کی کنٹریبیوشن ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. اپوزیشن کی جانب سے سیکرٹری قومی اسمبلی کے آفس میں باضابطہ درخواست بھی جمع کرا دی گئی ہے. اپوزیشن کے اس اقدام کے بعد محمود خان اچکزئی باضابطہ طور پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی قیادت کریں گے. سب آپ سے آغاز کری ہوں. اب یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے دعا، ایک تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب بڑی شخصیت ہیں، بڑی سیاسی شخصیت ہیں اور انہیں لانے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکے اور پی ٹی آئی اس کا فائدہ لے. اور اس میں اس کے ذریعے یہ بھی ہوگا کہ بلوچستان جو ہے وہ ان کے ساتھ لوپ میں رہے گا اور وہ چونکہ بلوچستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اس طریقے سے وہ معاملات کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی ان کے پیچھے اس انداز میں ڈسپلن کے ساتھ چل پائے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ کئی مرتبہ ان کی نہیں مانتے. ان کے اندر جھڑے بازی ہے، گروپ بندیاں ہیں اور وہ مختلف جو گروپ ہیں وہ اپنے طور پر معاملات کو چلاتے ہیں یا چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اچکزئی صاحب کو لانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کا جتنی بھی جو مین اسٹریم پارٹیاں ہیں، جو لیڈرشپ ہے، جو بڑی سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. دعا میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، جو اندرونی خلفشار ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ ایک ہی صورت میں دور ہوگا اور وہ تب دور ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ان تینوں کی قیادت مل بیٹھے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، اس ملک کو کیسے بہتری کی طرف لے جانا ہے. اگر یہ نہیں مل بیٹھیں گے تو کوئی بہتری کی امید مجھے کسی بھی صورت کسی بھی طور دکھائی نہیں دیتی. جی عامر صاحب. دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کو وہ چونکہ افریدی صاحب کے آنے سے پہلے وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر چکے تھے اور ان کی اپنی پارٹی عمران خان کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ تھی.
اور اب جب وہ ہوا تو انہوں نے یہ بھی کیا. تو وہ اپنا ایک مزاحمتی بیانیہ جو بنا رہے ہیں وہ اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جس طرح ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے تو وہ بھی وفاقی حکومت کو یا ان کے مخالفین کو سب کو جس میں آرمی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے کہ کسی بھی طریقے سے نکرے لگایا جائے. اور وہ ہر اس بندے کی طرف جا رہے ہیں. جیسے پہلے مولانا فضل الرحمان کی اقتداء میں یہ مقتدیوں نے پوری پی ٹی آئی پہنچ گئی تھی, کیا کیا نہیں کہتے تھے. اسی طرح محمود خان اچکزئی کی تو عمران خان نقلیں اتارا کرتے تھے. یہ سیاسی لیڈرز ہیں. یہ بات عمران خان کو سمجھنی چاہیے کہ سیاست اس چیز کا نام ہے کہ جب لوگ آپ کی طرف آتے ہیں تو رواداری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. یہ عمران خان ان سے تو توقع کر رہے ہیں, بدلے میں کیا لوٹا سکے گی ان کی پارٹی یہی رواداری؟ میرا نہیں خیال. جی الیاس صاحب دیکھیں, ان کو اس لیے لے کے آئیں کیونکہ ان کی پارٹی میں جو لوگ تھے آپس میں اختلافات ہی اتنے, اب ان کو لے کے آتے ہیں کہ تو ان کے ظاہر ہے سینئرز پولیٹیشنز لوگ ان کی طرف آئیں گے, بہتر طریقے سے ایک بیانیہ لے کے چلیں گے. ان کے ایک یعنی کہ اہمیت ملے گی پارٹی کو, اور جا پارٹی کے جو ہے دوسرے بات بھی کریں گے, ان کی رسپیکٹ بھی ہے, تو اس طرح بات چیت چلے گی. یہ بجائے کہ ان کے بات کی چیت وہ پہلے بھی اپنے یعنی تھے کہ کوئی ان پر کر نہیں رہا تھا, پھر ان پر اگر کریک ڈاؤن یا کوئی اس طرح کی اگر ان کے خلاف چلتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے ایک کمپین چلائی جاتی ہے اپوزیشن کے, تو وہ ایک اس کے بارے میں پورے ملک میں جو ہے ایک سٹینڈنگ دیکھ رہے تھے کہ پولیٹیشین ایسا ہونا چاہیے جس کا قد کاٹ وغیرہ بڑا ہو اور اس کو یعنی کہ وہ سنبھال سکے. تو ظاہر ہے انہوں نے بہتر دیکھ لیا کہ گورنمنٹ کا کس طرح آگے کس طرح مقابلہ کیا جا سکے, گورنمنٹ کو کس طرح ٹف ٹائم دیا جائے. صحیح ہے. کوئکلی ناظرین ایک بریک لیتے سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, اپوزیشن لیڈر اگر محمود خان اچکزئی بن رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا اور کتنے مؤثر ثابت ہوں گے خاص طور پر اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حق میں؟ یہ جو عمران خان کی جو پالیسی ہے نا وہ مزاحمتی بیانیہ تو ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں ان کی اپنی جگہ ہے, لیکن وہ ایک اور پالیسی پہ بھی ہے کہ سامنے والے کو مشتعل کرو, اپنے مخالفین کو مشتعل کرو. ہر وہ ایسا اقدام اٹھاتے ہیں جس سے ان کے جو مخالفین ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اشتعال پیدا ہو. وہ اس کے اشتعال کو یا تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس اشتعال سے جو ہے وہ سامنے والا غلطیاں کرے گا, یا پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے پاس, کیونکہ ان کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ وہ صرف ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ سامنے والا وہ ہر وہ کام کریں جو سامنے والا نہیں چاہ رہا. سامنے والے سے مطلب جو ان کے مخالفین ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو, تو وہ دانستہ طور پہ یہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اس کام میں جو ہے وہ کامیاب ہیں. اس میں ان کے جو ٹارگیٹ ہیں وہ پورے وہ جو ہے نا وہ اچیو کر لیتے ہیں. محمود خان اچکزئی کو لگانے کا مقصد بھی جو ہے ان کے لگنے سے وہ عمران خان کو رہا نہیں کروا لیں گے, ان کے لگنے سے اپوزیشن طاقتور نہیں ہو جائے گی, ان کے لگنے سے کوئی جو ہے وہ حکومت کوئی کمزور نہیں ہو جائے, حکومت نے گر نہیں جانا. لیکن ان کا جو ٹارگیٹ ہے کہ میں نے سامنے والے کو اپنے مخالفین کو, سامنے والے سے مطلب ان کے مخالفین کو, سویلین مخالفین بھی اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ, ان دونوں کو کس طرح جو ہے وہ مشتعل کیا جا سکتا ہے. تو وہ اس حکمت عملی کے تحت وہ محمود خان اچکزئی کو لائیں. اس سے کوئی سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں آ جانی, کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آ جانا, کوئی عمران خان کے لیے نئے راستے نہیں کھل جانے. بس اس کو آپ اس طرح کہہ لیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. جی نوید صاحب. اچھا, دو پاسبلٹیز ہیں, مجھے دو پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جو دھڑے بندی ہے, جو ان فائٹنگ ہے, اس کا پہلے بھی ایک ٹویٹ میں برملا انہوں نے ذکر کیا تھا. تو ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کی ان فائٹنگ کو وہ ایک میسج پی ٹی آئی کو بھی دینا چاہ رہے ہیں, اپنی پارٹی کو بھی, کہ آپ آپس میں لڑتے رہیں گے تو میں کسی باہر کے بندے کو جو ہے وہ لا کے اپوزیشن لیڈر بنا دوں گا. تو ایک پاسبلٹی تو یہ ہے. دوسری پاسبلٹی جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے میکسیمم جو لوگ ہیں ان کے اوپر مختلف کیسز ہیں. ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب کو بھی جس طرح سے کنوکٹ کر کے 9 مئی کے کیسز میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اور پھر شبلی فراز کو سینٹ میں جس طرح سے کیا گیا, تو اس طرح سے مختلف لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی, تو ایٹ لیسٹ ان کے سروں کے اوپر یہ لٹکتی تلوار محمود خان اچکزئی کے سر کے اوپر نہیں ہوگی کہ ان کو کنوکٹ کر کے جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی کہ محمود خان صاحب جو ہے یہی پیپلز پارٹی, یہی نون لیگ, یہی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ان کے اتحادی رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو اگر پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے تو بہتر ہوگا کہ محمود خان صاحب کے آنے سے ایٹ لیسٹ یہ ان پارٹیوں کے آپس میں, کیونکہ ان کے درینہ تعلقات ہیں پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے,
تو میرے خیال میں ایک بہتر طریقے سے وہ اپوزیشن کو چلا سکیں گے. اور وہ جو ایجیٹیشن اور وہ والی سیاست تھی اور جس طرح کی بیان بازیاں تھیں میرے خیال میں وہ جو ہے قدرے کم ہو جائیں گی. کوئی راستہ جو ہے وہ نکل پائے, کوئی راستہ آئے گا. وقت ختم ہو گیا جی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.